मोहब्बत मुझसे क्यों इतनी, मैं तो कुरान का दाई हूँ, रसूलुल्लाह का वारिस, सहाबा का सिपाही हूँ, मुझे है कुफ्र से नफरत। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। अल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन वस्सलातु वस्सलामु अला सय्यिदिल अंबियाइ वल मुरसलीन व अला आलिहि व सहबिहि अजमईन व मन तबिअहुम बिइहसान इला यौमिद्दीन, अम्मा बाद। मुअज़्ज़ज़ नाज़रीन, आज हमारी गुफ्तगू का उन्वान है सजदे सहव के मसाइल। आप जानते हैं कि नमाज में अगर कोई भूल चूक हो जाए तो उस भूल चूक की तलाफ़ी के लिए हम जो सजदा करते हैं, दो सजदे करते हैं, उन दो सजदों को सजदे सहव कहा जाता है। और जब नमाज में कोई सहव हो जाए, कोई गलती हो जाए, तो ये सजदे सहव करना ये वाजिब है, ये ज़रूरी है। और इंसान चाहे जितना भी कंसंट्रेट करके तवज्जो करके नमाज़ पढ़ता हो या पढ़ाता हो, लेकिन इंसान होने के नाते कभी ऐसा मुमकिन है कि हमसे कोई भूल हो जाए, तो उस भूल के मौके पर हमें शरीयत ने एक सिस्टम दिया है जिसको हम सजदे सहव कहते हैं। और आम इंसान को छोड़ दीजिए, जो तमाम इंसानों के सरदार हैं, जो खैरुल बशर हैं, जो सैयदुल बशर हैं, अल्लाह के प्यारे नबी जनाब मोहम्मद रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम, आपके साथ भी कई मरतबा ऐसा वाक़या पेश आया कि आपसे नमाज में सहव हुआ, आप नमाज में भूले, और फिर सहाबे किराम ने जब आपको बताया, आपने नमाज के अंदर उस भूल को आपने सही किया और आपने सजदे सहव किया। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम फरमाते हैं, इब्न माजा की सही रिवायत हदीस नंबर है 1211 नंबर की हदीस है, आपने फरमाया इन्नमा अना बशर, मैं एक बशर हूँ, इंसान हूँ, अनसा कमा तनसौन, मुझसे मैं भूलता हूँ जैसे तुम भूलते हो, फ़ैज़ा नसीतु फ़ज़क्किरूनी, जब मैं भूल जाऊँ तो मुझे याद दिला दिया करो। सजदे सहव हमें कब कब करना है? तो आइए सबसे पहले हम वो सिचुएशंस आपके सामने बयान करते हैं सजदे सहव की, जो सही हदीसों में ज़िक्र की गई हैं। सबसे पहली जो सिचुएशन है कि आदमी 4 रकात वाली नमाज़ पढ़ रहा है। अब 2 रकात पढ़ करके उसे तशहुद में बैठना था, तो बजाय तशहुद में बैठने के वो खड़ा हो जाए, वो तीसरी रकात के लिए खड़ा हो जाए, तो ऐसी सूरत में इंसान सजदे सहव करेगा। आइए हदीस देखते हैं। सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। सही बुखारी की 1224 नंबर की, और सही मुस्लिम की 570 नंबर की सही हदीस है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न बुजैना कहते हैं कि सल्ला लना रसूलुल्लाह सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम रकातैन मिन बाज़ सलावात, अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक मरतबा किसी नमाज में हमें 2 रकात नमाज़ पढ़ाई, सुम्मा क़ामा, फिर आप खड़े हो गए, फ़लम यजलिस, और आप नहीं बैठे। यानी 4 रकात वाली या 3 रकात वाली नमाज थी, आपको बैठना था लेकिन आप बैठे नहीं, खड़े हो गए। फ़क़ाम अन्नासु माहू, लोग भी आपके साथ खड़े हो गए। फ़लम्मा क़ज़ा सलातहू, जब आपने नमाज़ पूरी कर ली, व नज़रना तस्लीमहू, और हम इस इंतज़ार में थे कि आप सलाम फेरने वाले हैं, कब्बर क़ब्ल तस्लीम, तो अल्लाह के रसूल ने सलाम फेरने से पहले अल्लाहु अकबर कहा। फ़सजद सजदतैन व हुवा जालिसुन, और आपने बैठे बैठे 2 सजदे किए, सुम्मा सल्लमा, फिर आपने सलाम फेरा। हदीस बिल्कुल वाज़ेह है कि तीसरी रकात के लिए तशहुद में बैठने के बजाय जब आदमी खड़ा हो जाए तो उस सूरत में कुछ नहीं करना है, नमाज के आखिर में सलाम फेरने के पहले 2 सजदे उसको कर लेने हैं। हज़रत मुगीरा इब्न शोबा की एक हदीस देख लीजिए, ये अबू दाऊद की 1023 नंबर की हदीस है। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, इज़ा क़ाम अहदुकुम मिन रकअतैन, जब तुम में से कोई 2 रकात पढ़ करके खड़ा हो जाए, फ़लम यस्ततिम क़ाइमन, अभी पूरी तरह से खड़ा नहीं हुआ है, अभी उठने वाला है, फल यजलिस, तो वो बैठ जाए। यानी उसको तीसरी रकात के लिए बैठना था, गलती से उठ रहा है, तो अगर अभी पूरी तरीके से उठा नहीं है तो वो बैठ जाए। फ़इज़स्ततम क़ाइमन, अगर वो पूरी तरीके से खड़ा हो चुका है, फ़ला यजलिस, तो वो न बैठे, व यस्जुद सजदतै अस्सहव, वो सहव का 2 सजदा कर ले। ये अबू दाऊद और इब्न माजा की सही रिवायत है, तो ये भी बिल्कुल वाज़ेह है। तो ये पहली सिचुएशन है कि तीसरी रकात में क़ादा में बैठना था, आदमी नहीं बैठा, खड़ा हो गया, सजदे सहव वहाँ पर करेगा। इसी तरीके से अगर कभी 4 की जगह 5 रकात आदमी नमाज़ पढ़ ले, ज़ुहर की, असर की, इशा की 4 के बजाय 5 पढ़ ले, तो ऐसी सूरत में भी हदीस में सजदे सहव का ज़िक्र है। हज़रत अब्दुल्लाह इब्न मसूद रज़ी अल्लाह अन्हु कहते हैं, ये सही बुखारी और सही मुस्लिम की मुत्तफ़क़ अलैह रिवायत है। सही बुखारी की 1226 नंबर और सही मुस्लिम की 572 नंबर की हदीस है। कहते हैं कि अल्लाह के रसूल सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने ज़ुहर की नमाज़ 5 रकात पढ़ा थी। फ़क़ील लहू, अल्लाह के रसूल से कहा गया, अज़ीद फ़िस सलाह, क्या नमाज बढ़ा दी गई है? अल्लाह के रसूल ने पूछा, वमा ज़ाका, हुआ क्या है? आपसे कहा गया, सल्लैत ख़म्सन, आपने 5 रकात नमाज़ पढ़ा दी।
اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فسجد سجدتین بعد ما سلم، آپ نے سلام پھیرنے کے بعد، چونکہ آپ تو اب نماز پڑھا چکے، نماز پڑھانے کے بعد یہ بات معلوم ہوئی ہے، تو سلام پھیرنے کے بعد آپ نے 2 سجدے کیے اور اس کے بعد آپ نے سلام پھیرا۔ تو یہ حدیث بالکل واضح ہے، صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ اگر کوئی 4 رکعت والی رکعت 5 رکعت پڑھا دے تو اس کو بھی سجدہ سہو کرنا ہے۔ اسی طریقے سے 4 رکعت والی نماز تھی، 2 ہی رکعت پر آدمی سلام پھیر دے یا 3 رکعت پر سلام پھیر دے، اس صورت میں بھی سجدہ سہو کا ذکر حدیث میں ملتا ہے۔ حضرت ابو ہریرہ کہتے ہیں کہ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 رکعت پڑھ کر کے سلام پھیر دیا۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی صحیح روایت ہے، صحیح بخاری 1228، صحیح مسلم 573 نمبر کی حدیث ہے۔ 2 رکعت پڑھ کر کے آپ نے سلام پھیرا تو حضرت ذوالیدین نے، جن کا نام اصل نام خرباق السلمی تھا، انہوں نے کہا کہ اقصرت الصلاۃ، اے اللہ کے رسول کیا نماز گھٹا دی گئی ہے؟ ام نسیت یا رسول اللہ، یا اے اللہ کے رسول آپ بھول گئے ہیں؟ اللہ کے رسول نے صحابہ سے کہا اصدق ذوالیدین، کیا ذوالیدین صحیح کہہ رہے ہیں؟ فقال الناس نعم، تو لوگوں نے کہا کہ ہاں۔ فقام رسول اللہ صلی اللہ علیہ وسلم، اللہ کے رسول کھڑے ہوئے، فصلی اثنتین اخریین، آپ نے 2 رکعت نماز بعد والی پھر سے پڑھائی، ثم سلم، پھر آپ نے سلام پھیرا، ثم کبر، اور سلام پھیرنے کے بعد پھر آپ نے اللہ اکبر کہا، فسجد مثل سجودہ، تو آپ نے جیسے نماز میں آپ سجدہ کرتے ہیں ویسے 2 سجدے آپ نے کیے، او اطول، یا اس سے لمبا کیا، ثم رفع، پھر آپ اڑ گئے۔ یہ صحیح بخاری اور صحیح مسلم کی حدیث ہے۔ صحیح مسلم میں یہ جو 2 رکعت کا ذکر ہے، صحیح مسلم کی حدیث نمبر 574 میں 574 نمبر کی حدیث میں 3 رکعت پر سلام پھیرنے کا ذکر موجود ہے۔ تو یہ تیسری سچویشن ہے کہ 4 رکعت والی نماز تھی، آدمی نے 2 رکعت پہ سلام پھیر دیا، 3 رکعت پہ سلام پھیر دیا، تو اس صورت میں جو رکعت گھٹی ہے اس کو پورا کرے گا اور پھر سجدہ سہو کرے گا۔ لیکن یہاں ایک مسئلہ یاد رکھیں کہ یہ نماز کے فوراً بعد اگر آپ کو یاد آ گیا، یہ لوگوں نے یاد دلا دی، تب آپ ایسا کریں گے۔ اگر گیپنگ زیادہ ہو گئی ہے، آپ نے نماز 3 رکعت پڑھی اور آپ کو آدھا گھنٹے کے بعد یاد آ رہا ہے یار میں نے 3 رکعت نماز پڑھی تھی، تو اب آپ پوری نماز دہرائیں گے، آپ 1 رکعت پوری نہیں کریں گے۔ یعنی دونوں کے بیچ میں گیپنگ بہت زیادہ نہیں ہونی چاہیے۔ اب یہ گیپنگ کتنی ہونی چاہیے اس کی وضاحت حدیثوں میں نہیں ہے، اس کو ہمارے اور آپ کے سمجھ کے اوپر اور ہمارے اور آپ کے عرف کے اوپر چھوڑ دیا گیا کہ ہماری اور آپ کی لینگویج کے حساب سے یہ جو فاصلہ ہے، گیپنگ ہے، بہت لمبی نہیں ہونی چاہیے۔ اسی طریقے سے جب آدمی نماز میں اس کو یاد نہ ہو کہ اس نے کتنا پڑھا ہے، اس کو ڈاؤٹ ہو جائے کہ پتہ نہیں میں نے 3 پڑھا کہ 4 پڑھا، تو اس موقع پر بھی وہ سجدہ سہو کرے گا۔ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم فرمایا، صحیح بخاری کی 401 نمبر کی اور صحیح مسلم کی 572 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا، اذا شک احدکم فی صلاتہ، جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو جائے، فلیتحر الصواب، تو وہ خوب غور کرے کہ صحیح کیا ہے۔ اب غور آدمی کیسے کرے گا؟ مان لیجئے کہ آدمی نے ظہر کی نماز پڑھی، اب اس کو ڈاؤٹ ہے کہ پتہ نہیں میں نے 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، تو وہ یہ غور کرے کہ اس نے، یعنی شروع کی 2 رکعتوں میں تو آدمی سورہ فاتحہ کے بعد کوئی سورت پڑھتا ہے، وہ یہ غور کرے کہ اس نے ایسی رکعت کتنی بار پڑھی جس میں صرف سورہ فاتحہ پڑھا جاتا ہے۔ اگر اس طریقے سے غور کرے، یا اگر اس کو یہ یاد کر لے کہ میں نے بیچ میں تشہد میں بیٹھا تھا کہ نہیں بیٹھا تھا، جب بھی رکعتوں میں ڈاؤٹ ہو، اس طریقے سے آدمی غور کر لے اور غور کر کے کسی نتیجے پر پہنچے اور اسی حساب سے اپنی نماز کو پورا کرے، ثم لیسجد سجدتین، اور پھر اس کے بعد 2 سجدہ کر لے۔ یعنی انسان کو جب ڈاؤٹ ہو تو غور کرے، اور غور کرنے کے بعد بھی اگر کسی نتیجے پر نہ پہنچ پائے، یعنی اس کو سمجھ میں نہیں آ رہا ہے کہ پتہ نہیں میں نے 3 پڑھی کہ 4 پڑھی، تب وہ 3 ہی مانے گا اور 3 کے حساب سے یعنی 1 رکعت پوری کر کے سجدہ سہو کرے گا۔ جب آدمی کو کسی ایک چیز پر اس کا خیال جم جائے، 3 اور 4 میں شک ہو رہا ہے لیکن 4 پر خیال جم گیا کہ ہاں میں نے 4 ہی پڑھی تھی، تو سجدہ سہو کرے گا، نماز کو کوئی پوری کرنے کی ضرورت نہیں ہے۔ لیکن اگر کسی ایک چیز پر خیال نہیں جم پا رہا ہے تو وہ 3 ہی پڑھے گا، جو کم ہے اس کو سمجھے گا۔ اس کی دلیل کیا ہے؟ اللہ کے رسول صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، یہ صحیح مسلم کی 571 نمبر کی حدیث سے آپ نے فرمایا، اذا شک احدکم فی صلاتہ، جب تم میں سے کسی کو نماز میں شک ہو، فلم یدری کم صلی، اسے یہ پتہ نہ ہو کہ اس نے کتنی نماز پڑھی ہے، ثلاثاً ام اربعاً، 3 پڑھی ہے کہ 4 پڑھی ہے، فلیطرح الشک، تو وہ شک کو کنارے کر دے، ولیبنی علی مستیقن، اور یقین پر بنیاد ڈال دے، یقین پر بنا کرے۔ یقین کیا ہے؟ شک ہے کہ 3 پڑھی ہے کہ 4 پڑھی، تو اتنا تو یقین ہے کہ 3 پڑھی ہے، تو یقین پر بنا کرے، یعنی 3 مان لے اس کو۔ یہ اللہ کے رسول کے فرمانے کا مطلب ہے۔ ثم یسجد سجدتین قبل ان یسلم، اور پھر سلام پھیرنے سے پہلے وہ 2 سجدہ کر لے۔ فإن کان صلی خمسا، اگر اس نے 5 رکعت پڑھ لی، اس نے سوچا تھا کہ بھئی میں نے
3 پڑھی، حالانکہ وہ 4 پہلے پڑھ چکا تھا، اب ایک ایکسٹرا جو پڑھی تو ٹوٹل 5 ہو گئی. تو اللہ کے رسول نے فرمایا شفعنا لہ صلاۃ، اگر اس نے 4 کے بجائے 5 رکعت پڑھ لی ہے غلطی سے تو یہ جو 2 سجدہ وہ کر رہا ہے یہ 2 سجدہ اس کی نمازوں کو جوڑا کر دے گا، یعنی وہ 5 نہیں بلکہ 6 اللہ تعالیٰ کے ہاں اس کو 6 کا ثواب ملے گا. اور وَإِنْ كَانَ صَلَّى إِتْمَامًا، اور اگر اس نے واقعی میں 3 پڑھی تھی اور 1 پوری کر کے اس نے پورا کر لیا تو اللہ کے رسول فرماتے ہیں کانتا ترغیما للشیطان، تو یہ جو دونوں سہو کے سجدے ہیں یہ شیطان کو ذلیل کرنے کا کام کریں گے. بھائی شیطان خیال کو ادھر ادھر لے کے جا رہا تھا، شیطان سہو پیدا کر رہا تھا، اب اس نے 2 سجدہ کر دیا تو شیطان کی کوشش جو ہے وہ ناکام ہو گئی، شیطان ذلیل ہو گیا. یہ صحیح مسلم کی حدیث ہے، حدیث بالکل واضح ہے. خلاصہ یہ ہوا کہ جب ہمیں نماز میں ڈاؤٹ ہو تو ڈاؤٹ 2 طریقے کا ہوتا ہے. ایک یہ ہوتا ہے کہ ہمارا خیال کسی ایک چیز پر جم گیا، ہم 3 اور 4 کے بارے میں ڈاؤٹ کر رہے ہیں، ہم نے غور کیا اور غور کرنے کے بعد اس نتیجے پر پہنچے نہیں ہم نے 4 رکعت پڑھی تھی تو ہم 2 سہو کا سجدہ کر لیں. پھر ہم نے غور کیا کہ نہیں ہم نے 3 پڑھی تھی، ہم 1 رکعت پڑھ کر کے سجدہ سہو کر لیں. لیکن اگر ڈاؤٹ کلیئر نہ ہو رہا ہو، شک دور نہ ہو رہا ہو تو جو کم والی رکعت ہے اس کو مان کر کے 1 رکعت ہم پوری کر لیں اور اس کے بعد ہم سجدہ سہو کر لیں. اب یہاں ایک بہت اہم سوال یہ ہے، جیسا کہ آپ نے ان تمام حدیثوں کو سامنے رکھ کر کے غور کیا ہوگا کہ کسی حدیث میں سلام پھیرنے سے پہلے سجدہ سہو کا ذکر ہے، کسی حدیث میں سلام پھیرنے کے بعد کا ذکر ہے. صحیح کیا ہے؟ تو یاد رکھیں صحیح دونوں ہیں. سجدہ سہو یعنی سلام پھیرنے سے پہلے آپ نے تشہد پڑھا، تحیات پڑھا، درود شریف پڑھا، درود شریف کے بعد کی دعائیں پڑھی. اب آپ سلام پھیرنے والے ہیں، سلام پھیرنے سے پہلے آپ 2 سجدے کریں اور اس کے بعد آپ سلام پھیریں. ایک طریقہ تو یہ بھی حدیثوں سے ثابت ہے. دوسرا طریقہ یہ ہے کہ آپ سلام پھیر دیں اور اس کے بعد پھر 2 سجدے کریں اور 2 سجدے کر کے پھر سلام پھیریں. یہ دونوں طریقے حدیثوں سے ثابت ہے. علامہ عبید اللہ مبارک پوری جو مشکات کی مشہور شرح جنہوں نے لکھی ہے، مراد، صاحب مراد علامہ عبید اللہ مبارک پوری رحمۃ اللہ علیہ، انہوں نے تمام حدیثوں کی روشنی میں اسی کو راجح اور مضبوط قرار دیا ہے اور یہی بات زیادہ مضبوط نظر آتی ہے. اب ایک سچویشن یہ ہے کہ آدمی کو آخری تشہد کے لیے بیٹھنا تھا، 4 رکعت پڑھ چکا ہے، اب 4 رکعت کے بعد بیٹھنا تھا، اب کھڑا ہو گیا تو وہ کیا کرے گا؟ تو یاد رکھے کہ 4 رکعت والی اگر نماز تھی یا 3 رکعت والی نماز تھی یا 2 رکعت والی نماز تھی اور بیٹھنا تھا، لاسٹ قاعدہ تھا اور وہ کھڑا ہو گیا غلطی سے، تو اب جہاں بھی اس کو یاد آ جائے فوراً ریٹرن ہو کے وہ اتحیات میں بیٹھ جائے، اس لیے کہ وہ نماز اپنی کمپلیٹ کر چکا ہے. 2 رکعت، 3 رکعت، 4 رکعت جو بھی، اب جو وہ بھی پڑھ رہا ہے وہ ایکسٹرا ہے، تو نماز میں ایکسٹرا ہم کوئی کام نہیں کریں گے، جائز نہیں ہے. لہٰذا جیسے ہی اس کو یاد آ جائے، جس حالت میں چاہے وہ قیام میں ہو، رکوع میں ہو، سجدے میں ہو، جہاں سے ہو، فوراً وہاں سے ریٹرن ہو کر کے وہ تشہد کی حالت میں آ جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے. اسی طریقے سے ایک سچویشن یہ ہے کہ آدمی کو کھڑا ہونا تھا، بیٹھا رہ گیا. مثال کے طور پر آدمی 1 رکعت پڑھ کر کے اس کو دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، لیکن وہ دوسری رکعت کے لیے کھڑے ہونے کے بجائے بیٹھا رہ گیا تشہد میں، تو ایسی صورت میں کیا کرے گا؟ تو اس کا صحیح جواب یہ ہے کہ جیسے ہی یاد آ جائے وہ کھڑا ہو جائے. مان لیجیے 1 رکعت پڑھ کر کے دوسری رکعت کے لیے کھڑا ہونا تھا، اب وہ بیٹھا رہ گیا، اتحیات میں بیٹھ گیا، درود شریف پڑھنے لگا، اب اس کو یاد ہے نہیں یار میں فجر کی نماز پڑھا ہوں، مجھے 1 رکعت اور پڑھنا تھا، تو وہیں سے وہ کھڑا ہو جائے اور آخر میں سجدہ سہو کر لے. اگر کوئی آدمی سجدہ سہو کرنا بھول جائے تو نماز کے بعد جیسے اسے یاد آئے کہ یار مجھے سجدہ سہو کرنا تھا میں بھول گیا، تو فوراً وہ سجدہ سہو کر لے، اس کے فوراً بعد کر لے. سجدہ سہو اگر نماز کے بعد سلام پھیرنے کے بعد کوئی کرتا ہے تو سجدہ سہو کرنے کے بعد سلام تو پھیرنا ہے، یعنی ایک تو نماز والا سلام آپ نے پھیرا، اور سجدہ سہو جب بھی آپ کریں گے اس کے بعد بھی آپ سلام پھیریں گے. لیکن یہ بات یاد رکھیے کہ سجدہ سہو کے بعد تشہد پڑھنے کے بارے میں کوئی صحیح دلیل موجود نہیں. آپ 2 سجدہ کریں گے اور اس سجدے میں بھی آپ نارمل سبحان ربی الاعلیٰ، سبحان ربی الاعلیٰ جو سجدے کی تسبیحات ہے وہ پڑھیں گے اور اس کے بعد آپ سلام پھیریں گے. سجدہ سہو کے بعد تشہد پڑھنا، تحیات وغیرہ پڑھنے کا ثبوت نہیں ملتا ہے. اچھا ایک مسئلہ یہ بھی یاد رکھیں کہ اگر نماز میں آپ سے 1 سے زیادہ غلطی ہو گئی، 1 سے زیادہ مرتبہ آپ سے نماز میں غلطی ہو گئی، سہو ہو گیا، تو ان تمام غلطیوں کے لیے آپ بس وہی 2 سجدہ کریں گے. وہ 2 سجدے انف ہیں، کافی ہیں ان تمام غلطیوں کے لیے. اسی طریقے سے اب کوئی مقتدی آیا، نماز امام پڑھا رہا ہے، تو امام سے اگر غلطی ہو گئی اور امام سجدہ سہو کرے گا تو مقتدی کو بھی اس کی اقتدا کرنی ہے. لیکن مقتدی سے اگر خود کوئی سہو ہو گیا تو اس کو چونکہ وہ امام کے پیچھے ہے وہ سجدہ سہو نہیں کرے گا. ہاں اگر کسی کی نماز چھوٹ گئی، اب وہ امام کے
پیچھے اس نے اپنی نماز پڑھ دی اور جب امام نے سلام پھیر دی وہ اپنی چھوٹی نماز پوری کر رہا ہے، اس چھوٹی نماز کے دوران اگر اس سے کوئی سہو ہو جائے تو وہ اپنا سلام پھیرنے کے پہلے 2 سجدہ سہو کرے گا۔ لیکن امام کے پیچھے جب تک آپ ہیں، اگر آپ سے کوئی سہو ہو گیا تو آپ کو سجدہ سہو نہیں کرنا ہے، اور امام سے سہو ہو گیا آپ سے نہیں ہوا تب بھی آپ کو سجدہ سہو کرنا ہے۔ یہاں ایک مسئلہ اور یاد رکھیں کہ مصلی اگر تکبیر تحریمہ بھول جائے، تکبیر تحریمہ اللہ اکبر کہہ کر کے جو ہم نماز میں انٹر ہوتے ہیں، نماز شروع کرتے ہیں، تکبیر تحریمہ اگر بھول جائے تو اس کی تلافی کسی سجدہ سہو سے نہیں ہوگی، پوری نماز آپ کو دہرانی پڑے گی۔ سجدہ سہو کو تکبیر تحریمہ کو سجدہ سہو سے کمپلیٹ نہیں کیا جا سکتا، اس لیے کہ تکبیر تحریمہ یہ نماز کا ایسا رکن ہے کہ نماز کی پوری بنیاد اس کے اوپر ہے۔ اگر تکبیر تحریمہ آپ بھول گئے تو آپ کی نماز ہوئی ہی نہیں۔ لیکن تکبیر تحریمہ کے علاوہ آپ کوئی رکن بھول گئے، مثال کے طور پر سورہ فاتحہ بھول گیا، رکوع بھول گیا، سجدہ بھول گئے، سجدے کے بیچ میں بیٹھنا بھول گئے، دوسرا سجدہ آپ بھول گئے، تب کیا کریں گے؟ تو یہ بات یاد رکھیں کہ اگر اگلی رکعت میں آپ مان لیجئے فجر کی نماز پڑھ رہے ہیں اور پہلی رکعت میں آپ نے صرف ایک سجدہ کیا، دوسرا سجدہ آپ نے کیا ہی نہیں، آپ کھڑے ہو گئے۔ اب آپ حالت قیام میں آپ کو اچانک یاد آیا کہ یار میں نے تو پہلی رکعت میں سجدہ ایک ہی بار کیا تھا، تو آپ وہیں سے بیٹھ جائیں گے، جیسے ایک سجدہ کرنے کے بعد اٹھ کے بیٹھتے ہیں، آپ وہیں سے بیٹھ کر کے دونوں سجدوں کے درمیان کی دعا پڑھیں گے اور اس کے بعد دوسرا سجدہ کریں گے، پھر کھڑے ہو کر کے دوسری رکعت پوری کریں گے۔ لیکن ہاں آپ کو یہ بات، اگر پہلی رکعت میں آپ نے ایک سجدہ کیا ہے لیکن آپ کو یہ بات یاد کب آئی؟ دوسری رکعت میں جب آپ پہلا سجدہ کر کے اٹھے تب آپ کو یاد آیا کہ میں نے پہلی رکعت میں تو ایک ہی سجدہ کیا تھا، تو اب آپ کی پہلی جو روایت ہے وہ لیپس ہو گئی، پہلی رکعت آپ کی ختم ہو گئی۔ اب آپ کی جو یہ دوسری رکعت ہے وہ آپ کی پہلی رکعت مانی جائے گی، اب آپ کھڑے ہو کر کے دوسری رکعت پھر سے ریپیٹ کیجیے۔ تو مسئلہ سمجھ میں آیا کہ اگر کوئی نماز کے اندر رکن جو چیز ہے، جیسے قیام، سورہ فاتحہ، رکوع کے بعد کھڑا ہونا، سجدہ، سجدے کے درمیان بیٹھنا، دوسرا سجدہ، یا اسی طریقے سے آخری جو قاعدہ ہے التحیات، یہ تمام چیزیں نماز کا رکن ہیں۔ اگر ان میں سے کوئی چیز آدمی بھول جائے تو جس رکعت میں وہ رکن چھوٹا ہے وہ رکعت آپ کو دہرانی پڑے گی۔ اگر اگلی رکعت میں آپ اس رکن تک پہنچ گئے ہیں تو آپ وہ پوری رکعت ریپیٹ کیجئے، اگر اس رکن کے پہلے آپ کو یاد آ جائے تو فوراً آپ اسی پوزیشن میں لوٹ جائیے، یہ طریقہ ہے۔ تو یہ چند اہم مسائل تھے سجدہ سہو کے۔ میں امید کرتا ہوں کہ سجدہ سہو سے ریلیٹڈ اکثر مسائل آپ کے علم میں آ گئے ہوں گے۔ پھر بھی اگر کوئی مسئلہ ہو آپ مجھ سے کمنٹ باکس میں اور اسی طریقے سے سوشل میڈیا کے اور ذریعوں کے ذریعے آپ مجھ سے سوال کر سکتے ہیں، انشاءاللہ دلائل کی روشنی میں آپ کا جواب دینے کی کوشش کی جائے گی۔ اللہ تعالیٰ سے دعا ہے اللہ تعالیٰ ہم سب کو درست طریقے سے نماز پڑھنے کی توفیق عطا فرمائے۔ آمین۔ وآخر دعوانا ان الحمد للہ رب العالمین۔